सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये मौलाना साहब की तस्वीर लगा देते हैं। इनका कहना है कि जो मरज़ई हैं वो डॉलर तकसीम कर रहे हैं, घर दे रहे हैं। ये सुनते हैं, पहले बात करते हैं जी। खरीदने के लिए दीन को बेच देंगे। आज दीन की सौदागरियां नहीं हो रही हैं। मरज़इयां चाल तू जनाब पैसे सट्टे हुए पैसे लवो तो जनाब अपने ईमान दो, कोई मरज़ई हो जाओ तो जाके कोठियां भी लवो, वीजे भी लवो, प्लाट भी लवो, सब कुछ करो। बुनियाद बिल्कुल हम पूरी मजम्मत करते हैं। अच्छा, ये वैसे मैं सोशल मीडिया से लिया तो ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो अहमदी हैं वो तो मरज़ई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हम क्योंकि हर मज़हब का हर फ़िरके का एहतराम करते हैं, तो इनका कहना ये है कि ये डॉलर तकसीम करते हैं अहमदी, कोठियाँ देते हैं, कारें देते हैं, वीज़े देते हैं और लालच दे के तो हमारे जो लोग हैं, ये मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ, तो वो फिर अहमदी हो जाते हैं। अब इतने डॉलर कहाँ पे दे रहे हैं, सही हो जाओ, एवें ना पैसे तकसीम करी जाओ। कोठियाँ कहाँ दे रहे हैं, मुझे अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आई कि किसी को कोठी दी हो, लेकिन इसलिए दी हो कि आप अहमदी हो जाओ। या मुझे तो डॉलर शालर नज़र नहीं आए, बड़ी देर हो गई, मैं भी यूरोप में घूमता फिरता हूँ डॉलरों की तलाश में, सब निकले हुए हैं घरों से। तो ये जो मौलाना साहब हैं, जिस तरह आपको बता रहे हैं, इसमें हकीकत क्या है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हम भी तहकीकात के बगैर बात नहीं करते। असल में मकसद ये है कि मैं कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ कि जब कोई इनके पास काम नहीं है, कोई इनके पास बात करने के लिए नीक चीज़ होती, फिर आ जाके इनको अहमदी नज़र आ जाती। और लालच, कोठी तो बहुत दूर की बात है, डॉलर तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तानी करेंसी दे दी जाए पाकिस्तानी लोगों को, वहाँ पे तकसीम करो। अहमदियों को छोड़ो, कोई और मज़हब वाले आके भी तकसीम करने शुरू कर दे, वो कहना हमारे मज़हब में शामिल हो जाओ, तो वो उसी में हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। वजह सुन ले क्या, वजह ये कि ये अपने मज़हब के बारे में भी नहीं जानते, ये अपने मज़हब के बारे में भी नहीं जानते, इस्लाम के बारे में भी नहीं जानते। 2-3 दिन पहले एक स्टेटस में मैंने वीडियो लगाई थी, बड़े-बड़े उलमा थे, उनसे जब पूछा गया, कुछ 4 लोगों से पूछा गया कि जो फजर की नमाज है उसमें कितनी रकत होती है, तो पहले ने बताया कि 17, दूसरे ने कहा नहीं 8, फिर और भी सवालात हुए, मगर किसी को कोई पता नहीं था कि इस्लामी तालीमात क्या है। मगर उसमें जो मज़े की बात थी, जब 2 ने गलत बताया तो तीसरे से जब पूछा कि कितनी है, तो कहता जो उसने बताया उतनी है। सबसे ज़बरदस्त उसका जवाब था कि मैं एनर्जी क्यों ज़ाया करूँ, ज़हन पे ज़ोर नहीं ना देना, क्योंकि वो ज़हन ख़राब ना हो जाए कहीं पे। तो ये जो यहाँ पे आगे बताना, ये डॉलर तकसीम हो रही हैं, ये कोठियाँ तकसीम, वीज़े, ये एम्बेसियाँ जो हैं अहमदी चला रहे हैं कि वहाँ से वीज़े मिलते रहे। अजीब व गरीब मंतक आगे पेश करेंगे। जो इस कौम की हालत बन चुकी है, वीज़े, जब पहले कह रहा था वो पिज़्ज़े खिला रहे हैं, एक में वो कह रहा था। तो ये वीज़ा तो बहुत बड़ी चीज़ है, या डॉलर तो बहुत पावरफुल चीज़ है, कोठियाँ तो बड़ी पावर चीज़ है। ये ऐसे लोग हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के, आप सबके इल्म में है कि जो बंदे सारा दिन आके वहाँ पे कुरान उठाते हैं, उनको कुरान की अहमियत का पता नहीं है। लालच में ही है ना कि कुरान उठा के जिस मर्जी पार्टी में कर लो। ये लीडरशिप आपकी की हालत है, आम पब्लिक का वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। ये आपकी अदालतें पाकिस्तान की, वहाँ पे जो गवाहियाँ देते हैं, उसमें से मेरा ख्याल 99% होते हैं जो झूठ पे गवाही होती है। वो जज उसको कहे ना कुरान उठा दे, वो कहेगा ये कौन सा काम है। तो जो भी अहमदी इस तरह पैसे पूसे तकसीम करके इनको दावत दे रहे हैं कि वो अहमदी हो जाए, यार हमें भी बताओ कहाँ पे है ऐसे लोग, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उनके इंटरव्यू लूँ जाके, कहाँ पे ये डॉलर तकसीम हो रहे हैं, कहाँ पे ये इतनी सहूलतें मिल रही हैं। मुझे आज का हालात दुनिया के ऐसे, महंगाई का दौर है, तो मेरा ख्याल है कि 9 को भी जाना चाहिए, ऐसे लोगों से मिल के पूछना चाहिए भी किधर बहारें लगी हुई हैं इन चीज़ों की। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ये जो उलमा है,
انہوں نے ایسا ذہن بنایا کہ اس کا بھی قصور نہیں، یہ بھی میں بتا دوں، کیونکہ انہوں نے خود مذہب کو تجارت بنایا ہوا ہے۔ مذہب یہ خود بیچتے ہیں، مذہب فروخت کرتے ہیں۔ یہی کل میں بیچتی دروازہ آپ کو دکھا رہا تھا، کوئی حساب کتاب نہیں، تھوڑے سے پیسے ڈالو دروازے سے گزر، وہ اشتہار چلاتے ہیں۔ پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور میں کل بھی بتایا تھا اتنی لمبی لائنیں، حیران رہ جاتا بندہ دیکھ۔ تو اس وجہ سے قصور ان کا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ جب آپ نے دین کو نہیں سمجھا تو دوسرے کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ یہ میری علم میں چیز ہے کہ یورپ میں کوئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے غلط آ کے سیاسی بنا کے کیس کروائے، ٹھیک ہے۔ یہ احمدیوں نے انہوں نے ان کو لالچ نہیں دیا کہ آپ کیا کیس کرائیں اور ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، اس کے بعد بھی ان کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے تو وہ پھر واپس ادھر چلے گئے۔ یہ میں آپ کو بالکل پکی بات بتا رہا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ لالچ، پرابلم وہی ہے کہ دوسروں کے اوپر اس طرح کے الزام لگانے والے اصل میں خود دین فروش، خود اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اپنے علماء کی حالت دیکھ لے، اکثر کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے اسلامی تعلیمات کا ان کی عوام سنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سکھایا ہی غلط ہے۔ جو صحیح ہے نا، جن کو دین کا علم ہے، وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ پھر کہتے کیا، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پوچھنا اس کو ہی ہے جس نے اس طرح کی گیم ڈالنی ہے، ڈالروں کی بات کرنی۔ اب اس میں سے یہ بیچارے سادہ لوگ جن کو یہ سنا رہا تھا، کافی بڑا مجمع تھا سامنے، وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ کہاں پہ یہ ڈالر احمدی دے رہے ہیں، اور کئیوں کو تو احمدی لفظ کا بھی نہیں پتا ہوگا، مجھے پتا ہے، میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ مرزئی ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ مرزئی کہاں پہ ڈالر تقسیم کر رہے ہیں، کہاں پہ یہ کوٹھیاں دے رہے ہیں، کاریں دے رہے ہیں، ویزے دے رہے ہیں یورپ کے۔ ان لوگوں کو بیوقوف بنا کر یہ مولوی جو ہے اپنی زندگی گزار۔ تو مجھے اس کا کافی لمبی تھی، میں نے مختصر آپ کو سنائی، لیکن میں تصویر اس مولوی کے پیچھے لگا دیتا ہوں۔ اس مولوی سے پوچھے ضرور سارے جا کے، یہ جتنے مجمع والے یہ سوشل میڈیا پہ، کہ بتاؤ تو صحیح کہاں پہ ہے یہ جو ڈالر تقسیم ہو رہی ہے، یہ گاڑیاں کوٹھیاں تقسیم ہو رہی، کیونکہ اس سے پوچھنا جا کے، آؤ ہمارے ساتھ دکھاؤ آ کے کس علاقے میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنا زبردست چانس، گولڈن چانس ہے، اور کیا ہو، آپ نے کون سا پہلے بھی دل سے کوئی اسلام نہیں قبول کیا ہوگا، نہ آپ کو اسلام کا پتہ ہے، تو ڈالر تو آئیں گے ویزے یورپ کے۔ بڑا زبردست موسم ہے، سرد، ادھر آج کل جرمنی میں بڑی سخت گرمی تھی، تو ایسا موسم کہاں ملتا ہے، ایسی بہاریں کہاں ملتی، زبردست خوراک، زبردست صحت، میڈیکل سسٹم، بڑی مزے کی زندگی ہے۔ تو مولوی صاحب ان لوگوں کو بھیجو یار، وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ یہ آفر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ مذہب کو بھی یہی سمجھتے کہ جرمنی میں کہتے ہیں کہ بورڈ یہ آفر لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ مذہب خرید لو، دکانداری بنایا ہوا نا۔ ناظرین، ایسی کوئی بات نہیں، یہ چیزیں تو میں ویسے مذاق میں تنزیہ کر رہا تھا۔ مذہب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ دل سے قبول کریں، لالچ نہ ہو کسی قسم کا۔ آپ سب کے علم میں ہے جو اسلامی مثالیں ہیں کہ کیسے کیسے لالچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے مذہب کے ساتھ سودے بازی نہیں کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، میرا خیال سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پہلے مذہب کو سمجھیں، یہ دکانداری بند کریں مولوی صاحب، اب وہ بیچارہ بھی کرے، اس نے بھی تو وہاں پہ، اچھا پھر ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے کہ وہ نعرے لگاؤ نا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یورپ میں آپ سب کو علم ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے اور پورے یورپ میں پھر کھلبلی مچ جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے کچھ آج خبریں ہیں، کچھ روس نے کافی سخت حملے شروع کر دیے ہیں۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے، جرمنی کی بھی صورتحال بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے رشیا۔ خان صاحب، یہ تو بڑی تیز جنگ ہو گئی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ
बड़ी मकदार में मिसाइल और ड्रोन 500 तादाद बताई जा रही जो फेंके जा रहे कैपिटल के ऊपर। देखें, ये जंग जो है जो पिछले चंद दिन से बहुत ज्यादा बड़े हमले किए जा रहे हैं, और अब ये भी आज खबर थी कि भाई जो बात असला जो है जो ममनू है, जिसके ऊपर जंग में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बाकायदा, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भी मतलब वार्निंग दी हुई है कि भाई इस किस्म का असला इस्तेमाल ना किया जाए, केमिकल हमला जिसमें वो हमले जो है रशिया ने इस्तेमाल किए हैं और वो कंफर्म हो गया है, जिसके ऊपर काफी इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि भाई ये जंग जो है ये जिस डायरेक्शन में जा रही है इससे तो दुनिया तबाही की तरफ जाने वाली बात है। तो बकायदा वार्निंग दी गई है रशिया को कि भाई इस किस्म के केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो अब देखा रशिया का क्या रद्द अमल है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो शुमाली कोरिया है उससे मजीद 10,000 की सोल्जर जो है वो रशिया ने मंगवाए हैं, और इस तरह 40,000 सोल्जर कहते हैं कि हो गए हैं। पहले उससे 30,000 मंगवाए थे, जिसमें से कहा जाता है कि 11,000 जो है वो हलाक हो गए, तो इस जंग की नजर हो गए थे। अब मजीद 10,000 शुमाली कोरिया से मंगवाए गए, और तालिबान के साथ तालिबान को तस्लीम करना रशिया का ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखें किस तरह दुनिया के अंदर हालात बदलते हैं। तालिबान का वजूद ही रशिया के खिलाफ आया था कि रशिया को रोकने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान बनाए गए, और तालिबान ने उनका मुकाबला किया, बाद में उन तालिबान ने अमेरिका का मुकाबला किया। अब ऐसा पलटा खाया है कि अब जो रूस है वो पहला मुल्क है जो तालिबान को जिसने तस्लीम कर लिया है। बाकायदा सफारत खाने खुल गए हैं, झंडे लग गए हैं झंडों के ऊपर, और वजीर खारजा जो है रूस के उनकी मुलाकात भी है वो रूस के साथ हो गई है। अब जाहिर बात है कि ये इस जंग के अंदर तालिबान को जंग का हिस्सा बनाएंगे, कोई ना कोई मदद तालिबान से लेंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। शुमाली कोरिया है ईरान और शुमाली कोरिया है, तालिबान इनके साथ में अफगानिस्तान है, और ईरान भी इस जंग में इसकी ड्रोन के मामले में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। शुरू के तमाम ड्रोन जो है वो ईरान ने कहा जाता है कि रूस को दिए थे, और अब उन्हीं ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान ने दी है, और रशिया के अंदर हजारों की तादाद में जो ड्रोन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है, बहरहाल जो इंटरनेशनल दूसरे खबरें मौजूद है हम तो उसी पे निसार करते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई अब रशिया जो है कि हमले इसलिए भी तेज हो गए, उसने खुद वहां पे प्रोडक्शन करके दिनों के अंदर वो ड्रोन तैयार करके ईरान की टेक्नोलॉजी से वो अब उनको इस्तेमाल कर रहा है हमलों के अंदर। और जो अजरबैजान वगैरह के लोग थे, जो ममालिक हैं, जो पुराने नेशन है, उनको उसने रशिया ने झंडी करा दी है, और नए जो ग्रुप बना है उसमें अफगानिस्तान, शुमाली कोरिया और ईरान की मदद जो है वो ले रहा है ईरान। इस लिहाज से तो बहरहाल जंग जो है मजीद बढ़ने का इम्कान है, लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोपीय अमेरिका या यूरोपीय इत्तेहाद वो आजकल इस मामले में वो तेजी नहीं दिखा रहा जो शुरू में दिखाई थी, बल्कि कल तो बकाल अमेरिकन की तरफ से ये बयान भी पढ़ने को मिला है कि भाई जो यूक्रेन है उसको अपने यूरोपियन इत्तेहादियों पर ज्यादा एतमाद है, तो वो उन्हीं से मदद मांगे। वो कोई शिपमेंट जो है वो रोक दी गई है ईरान के अंदर, उसके ऊपर ईरान की अमेरिका की हुकूमत ने तबसरा किया है, क्योंकि सवालों से किया था आपने ये शिपमेंट रोकी है तो ये क्यों रोक दी गई है। उस पर उन्होंने ये जवाब में कहा कि भाई वो यूक्रेन जो वो हमसे ज्यादा यूरोपियंस अपने पार्टनर्स जो है उनके ऊपर इन्हिसार करता है, ये एतमाद करता है, तो अब उन्हीं से इस मामले में मदद है। इससे तो ऐसे लगता है कि शायद अमेरिका जो है वो अब इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा इस वार के अंदर, और ये वार जो है यूरोप के सर के ऊपर दिन ब दिन करीब आ रही है। हाँ सर, ये भी इतला है कि यूरोप के सर के ऊपर जो हालात नजर आ रहे हैं, यूरोपियन जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह काफी इससे परेशान है। क्या देखते हैं कि आप खुद भी कहते हैं कि रूस पे इतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन इतनी जल्दी में ये कौन सा कदम उठाएंगे, क्योंकि इनके पास तो तैयारी भी नहीं अभी तक, और रूस इसका फौरी तौर पर कोई कदम उठाने की पोजीशन में नहीं है।
یہ صحیح ہے کہ یہ بڑا بڑا اسلحہ بناتے ہیں دنیا میں جو استعمال ہو رہا ہے، لیکن فوج کو لڑنے کے لیے جو فوج چاہیے اس کے لیے پوری اسٹریٹجی وہ ان ملکوں کے پاس موجود نہیں ہے. برطانیہ کے پاس تو پھر کچھ نہ کچھ ہے، جرمنی کے پاس تو کم از کم نہیں ہے. جرمنی تو 2,60,000 فوج کے لیے بنانے کے لیے مطلب جو اسکیمیں لا رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اس کے اوپر لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے، اور ابھی بھی 50 سے 60,000 لوگوں کو بھرتی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی جرمنی اس وقت قدم اٹھا رہا ہے اس میں اس کو فوج بنانے میں ایک مشکل پیش آ رہی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی، لوگوں کو رجحان اس طرف نہیں ہے، عوام میں وہ شعور بیدار نہیں ہو رہا. ان میں وہ ابھی تک جو جرمنوں کا ہے کہ بھئی عوام کا تاثر کہ بھئی ہم نے جنگ میں حصہ نہیں لینا یا ہم نے جنگ نہیں لڑنی، تو ابھی تک اسی حالات کے مطلب دنیا بدلتے حالات کو اسٹڈی نہیں کر رہے، جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے، ابھی تک انہیں چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا، جس کی وجہ سے آرمی تشکیل دینے میں جو ہے تو جرمنی کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اچھا خاصا جرمنی پہ بات کریں گے. جو ہمارے غیر ملکی ہے آج کل آپ کو پتا ہے جو سوئمنگ پول پہ لوگ جاتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 لڑکیاں 12 14 18 28 سال یہ متاثر ہوئی یا زیادتی کی کوشش کی گئی یا زیادتی کی گئی. کسی بلغاریہ کا بندہ جس کا نام آ رہا ہے اس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سوئٹزرلینڈ وغیرہ نے کہ غیر ملکی جو ہے وہ سوئمنگ پول پہ نہیں جا سکتے یا جہاں فرائی بات وہاں نہیں جا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ تو کافی مشکل ہو جائے گی پھر آپس میں جو حالات نظر آ رہے ہیں؟ اور سب اس قسم کے واقعات جو ہیں اکا دکا واقعات ہمیشہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. جب سے ہم جرمنی میں رہے ہیں ہم ایسے واقعات کو کبھی نہ کبھی اخباروں میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کی اپروچ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو اچھالا زیادہ جا رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ غیر ملکیوں کا تناسب بڑھ گیا ہے ملک کی آبادی کے اندر. جی جرمنی میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا آسٹریا میں سارے پورے یورپ کے اندر ہی کیفیت یہ ہے. لیکن ان جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ ان کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ اچھالے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ جرمنی. خاص صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جا رہی ہے؟ دیکھیں کوششیں تو شروع ہو گئی ہیں اور غلط حالات میں ایسی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو جو ہے وہاں پہ جو ویسے ہی اتنا زیادہ انریسٹ ہے، جو ملک کی سلامتی والی کو مطلب خطرات درپیش ہیں. کل رات بھی آپ نے دیکھا پچھلے 2 دنوں میں 30 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں وہ انہوں نے ہماری فوج نے ہلاک کیے ہیں جو بارڈر کراس کرنا چاہتے تھے. ایسا صوبہ جس کی سیکورٹی کے مسئلے پیدا ہوئے ہوں، بارڈروں پہ بھی جو انسیف ہو، وہاں پر اندرونی استحکام ہونا ضروری ہے. اور یہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں میرے نزدیک کے پاس صوبہ سرحد کے اندر جو ہے وہ داخلی طور پر کوئی سیاسی تبدیلی لائی جائے یا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. یہ جو آج کل جو کاروائیاں سننے کو مل رہی ہیں یا پڑھنے کو مل رہی ہیں اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو نئے الیکشن ہونے ہیں کوئی 11 سیٹوں کے، ان کے اوپر جو جن لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کے لوگ جو سنی اتحاد کے نام پر الیکشن لڑیں گے ان کو نہ آنے دیا جائے یا موجودہ حکومت کو اس سے پہلے ہی چلتا کیا جائے، عدم استحکام عدم اعتماد لا کے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں اس کو متحمل نہیں ہو سکتے، نہ صوبہ سرحد کے اور نہ ہی بین پاکستان کے حالات جو ہے. ہر طرف جو ہے سرحد کی طرف خطرات موجود ہیں، کہیں بھی امن کی کیفیت نہیں ہے. وہاں پر ایسی دشمنیاں بڑھانا جو ہے وہ کوئی اچھا نیک قدم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان سیاستدانوں کو خدا سمجھ دے تو یہ ملک کی فکر کریں، یہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں، اپنے سیاسی مفاد دیکھتے ہیں، اپنی پارٹی کے مفاد دیکھتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے جو ملک کو خطرات درپیش ہیں اس کی فکر کریں اور ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ سیاسی فیصلے کریں. خاص صاحب ایک
خبر چل رہی ہے کل سے کہ نواز شریف جیل میں ملنے جائیں گے عمران خان سے، آپ تک پہنچی ہے؟ ویسے نہیں بھی پہنچی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائے گا نواز شریف ملاقات کرنے؟ ابھی تو ملک سے باہر ہے نواز شریف سے، ملک میں تو نہیں ہے، تو انگلینڈ میں ہے، اور یہ ممکن ہے بعض کوششیں کی جا رہی ہوں بعض ذرائع سے کہ بھئی عمران خان صاحب کو مل کر تو ان کو رائے رستے پر لانا جائے، لیکن عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب جو اچھوں کی بات انہوں نے نہیں مانی یا سنی، تو وہ نواز شریف کی بات میں نہیں سمجھتا کہ سن پائیں گے۔ ہاں کوئی ایسی طاقت اصل میں نواز شریف صاحب جیسے عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کوئی ایسے تعلقات نہیں بنائے ہوئے، کوئی ایسے ایز اے سیاسی شخصیت کوئی ایسی اپنی لابی نہیں کی ہوئی کہ کوئی سیاسی طاقت کوئی ملک یا مسلمان ملک اس معاملے میں انٹر ہو کے عمران خان صاحب کی اور حکومت کے درمیان صلح کرا دے۔ جس طرح کہ نواز شریف صاحب کے پاس یا بے نظیر کے پاس برے وقت آئے تھے، اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ بعض مسلمان ممالک نے بیچ میں ڈل کے فوج کے ساتھ صلح کروا دی تھی، یا ایسے حالات پیدا کر دیے تھے، کوئی ایگریمنٹ کروا دیے تھے جس سے دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ملک کے اندر کوئی ایسا ہے اور نہ ملک سے باہر ہے، اور اوپر سے عمران خان صاحب کی ضد جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب بھی خالی ضد نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے، وہ اپنی بات 100% اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب 100% ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے دونوں طرف سے درمیانی راستہ پیدا کرنے کی کوشش کوئی ابھی کامیاب نہیں ہوئی، اور نہ کوئی پوری طور پر کی جا سکی۔ اگر یہ نواز شریف صاحب کو لایا جاتا ہے کہ بھئی وہ عمران خان صاحب سے کو منانے کی کوشش کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کامیابی حاصل ہوگی۔ حسن آخر پہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کل پاک وطن اپنا چیف منسٹر تشریف لے کے گئی تھی، اور وہاں کے ہاسپٹل دیکھے کہ بڑی ناقص کارکردگی ہے، کچھ بچوں کی ہلاکت کی خبر بھی ہے، یہ چیزیں پہلے نہیں ان کے علم میں ہوتی؟ دیکھیں الگمائے جنرل پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں ناکارہ ہوا ہے، یا اس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں بھی کوئی ادارہ بھی پہلے سے زیادہ اچھے کام کرنے کی طرف نہیں جا رہا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی کی طرف ہے یا اس میں زیادہ استحکام آیا ہے۔ ہر طرف جو ہے ایک افراتفری کیفیت ہے، اور ہر محکمے میں شکایات موجود ہیں۔ اس لیے ہم بیان بازی زیادہ کرتے ہیں ہمارے سیاسی، اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ پنجاب کا اور صوبہ سندھ کا ہے، اور یہی یہ دو پرانی حکومتیں جو ہیں سیاسی پارٹیاں ان کی حکومتیں ہیں، اور یہی جو ہے ان کی توجہ کیونکہ انتظامی معاملات کو درست کرنے کی طرف نہیں بلکہ سیاسی حالات کی طرف ان کی نظر زیادہ ہوتی ہے، سیاسی اکھاڑ پیش میں یہ زیادہ اپنے وہ وقت صرف کرتے ہیں، اور اس کے لیے جس مضبوط ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے وہ پنجاب میں بھی نہیں ہے اور سندھ میں بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب جی۔ ناظرین کل کافی ٹک ٹاک چل رہی تھی اپنی چیف منسٹر صاحبہ کی، اور وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں کو سہولت نہیں مل رہی، دوائیاں نہیں مل رہی یا نہیں مل رہی، اس کو معطل کر دو، اس کو گرفتار کر لو۔ یہ حل نہیں ہے، مشکل حل یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں کی آپ کی ٹیم کی یہ ذمہ داری ہے، اب ہر جگہ پہ چیف منسٹر صاحبہ نے تو نہیں تشریف لے کے جانا، تو وہاں لوگوں کو یہ جائیں گی تو پھر سہولتیں شروع ہوں گی، تو یہ بیکار کی باتیں۔ ایسا عملہ ہونا چاہیے جسے احساس ہو، مگر ملے گا نہیں۔ آپ کو چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور بڑی تکلیف دہ ویڈیو تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب آدمی کا زندہ رہنا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہر طرف ایسے لوگوں کی حکومت ہو جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آ جائے تو وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور پھر یہ خاتون ایک لڑکی لگ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور وہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی تھی اسے گورنمنٹ نے ڈیلیٹ کروا دیا، لیکن میں نے اسکرین شاٹ لے لیے تھے۔ اس منوس کی تصویریں ہم
اوپر بورڈ پہ لگوا دیں گے. یہ کر کیا رہی تھی؟ اس جو ریڑھی والا تھا اس سے کوئی غلطی ہوئی یا اس نے وہاں پہ ریڑھی کھڑی کر دی، مگر جو یہ بدتمیز عورت اور کسی حرام خور کی اولاد جو تھی یہ اس کے اوپر تشدد کر رہی تھی. یہ میں آپ کو اس لیے کہا کہ حرام خور کی اولاد تھی کہ یہ جو لڑکیاں، یہ خواتین اس جگہ پہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے جو بھی ہے، یہ کیسے پہنچتی ہیں، کن لوگوں کو یہ خوش کرتی ہیں یا پھر یہاں تک پہنچتی ہیں. کیونکہ جو نیک ماں باپ کی اولاد ہوگی اس کی تربیت بتا رہی ہوگی کہ یہ نیک ماں باپ کی اولاد ہے. جو حرام خور ماں باپ کی اولاد ہوگی، جو غلط طریقے کے ساتھ یہاں تک پہنچے گی، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. اور جس طرح یہ غریب پہ تشدد کر رہی تھی، چپیڑے مار رہی تھی سرے عام. اگر کوئی اور یہ کام کرے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کوئی غریب اگر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے ہی بول لے. تو مریم نے اپنے ارد گرد ایسا ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لے، یہ سب رنڈی ہوئی طلاق یافتہ اس طرح کی عورتیں اس کی ٹیم میں شامل ہیں. ایک بھی ایسی عورت نہیں جو اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہو. اور مجھے 100% پتا ہے کہ جس طرح یہ اس بندے پہ ہاتھ اٹھا رہی تھی، یہ گھر بسانے والی نہیں ہے. یہ کہاں سے لے کے آئی ہے، کہاں یہ لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں، کہاں بڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے یہ مصیبت بن جاتی. اس طرح کی لڑکیاں نہ تو اپنا گھر بسا سکتی ہے، جس کو عزت احترام سکھایا نہیں گیا، جس کے پاس اخلاقیات کا نام و نشان نہیں، ایسے لوگوں نے آ کے قبضہ کر لیا ملک کے اوپر. یہ مریم کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں، وہ جتنی بھی 2 3 4 ہے، وہ کوئی گھر بار نہیں ان کے. کسی کو 2 دفعہ طلاق ہوئی، کسی کو 3 دفعہ طلاق ہوئی. وہ ان کے ابھی بولنے کا طریقہ دیکھ لیں. اور یہ آ کے درس دیتی ہیں اسلام کے بارے میں، کبھی کسی بارے میں، اور بڑے بڑے دعوے کرتی. مریم صاحبہ خود بھی کوئی گھر شر نہیں بسایا ہوا. جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کی اس کو ٹیم ملے گی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک صاحبہ، وہ کیپٹن ہے شاید، وہ بھی تقریریں کر رہی تھی. اب اس کی جنم کنڈی نکالیں گے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا یہ یہاں تک کیسے پہنچی. تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے پہلے، میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ لوگ جو ہے اس طرح جو ڈپٹی کمشنر بن گئی یہ یہاں پہ پہنچ جاتی. جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا. وزیر اعظم صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہیں فیلڈ مارشل بنایا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ظلم و ستم وہاں پہ چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. ہر جگہ پہ جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے یہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، یہ جس طرح مرضی ہم اس پر ظلم کرے، تشدد کرے، کوئی ہمیں پوچھے نہ. یہ تو شکر کرو سوشل میڈیا ہے تو ان حرام خوروں کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں. ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصل کردار کیا ہے. کبھی کوئی واپٹا کے آفس میں بوڑھی خاتون ہے، آفیسر نے کہا اس کو باہر پھینک دو، وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک رہا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ایک واقعہ ابھی ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. بس یہی وجہ ہے سفارش پہ یہ لوگ لگے ہوئے، میرٹ پہ یہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے. پاکستان میں سرکاری نوکری لینے کے لیے سرکار کو خوش کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتے. یہ جو بھی لوگ پنجاب میں ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ سندھ میں ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کی سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس بندے کی اپنی عزت نہیں ہوتی اور عزت کو سمجھتا نہیں، اور اس کے نزدیک کیونکہ پاس اپنے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا، عزت ہی نہیں ہے. مثلا یہ ڈپٹی کمشنر ہے، اس کو دوسری کی عزت کا کیا خیال ہے؟ وہ جس کے تشدد کر رہی ہے وہ کسی کا بیٹا ہوگا، وہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی بچوں کا باپ ہوگا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی ریڑھی غلط کھلار دی، آپ اسے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، آرام سے کہہ سکتے ہیں، چلو وہ نہیں سمجھ رہا، کوئی جرمانہ کر سکتے جو آپ کے اختیارات. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس پہ تشدد کریں؟ ایک سادہ سا سوال.
آپ کو کس نے کہا کہ جی اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ اسے قانون کے دائرے میں لے کے چلے جاؤ؟ پھر پولیس والے ہیں وہ بھی حرام خور ایسے کے ہی ہیں، وہاں سے لے جاتے لوگوں کو، پھر پولیس اسٹیشن جا کے ان کا تشدد کرتے، مارتے ہیں۔ تو جو لوگ عزت دار ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے، اچھے طریقے سے بولتے۔ تو جناب مریم صاحبہ آپ کی ٹیم زبردست ہے، ہر جگہ پہ آپ نے اپنا نام لکھوا دیا۔ لوگ اب کہہ رہے کہ منار پاکستان کے پاس بھی ایک وہ جو اپنا بادشاہی مسجد ہے اس کے ارد گرد بھی نام لکھوا دے، کئی جگہ جو ابھی رہتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئے دن اتنی تکلیف دہ ویڈیو سامنے آتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں ہو، پھر سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروائی جاتی ہے۔ اچھا، اب جس نے ڈالی ہوگی اس کو ڈھونڈا ہوگا فوری طور پہ، ظاہر ہے اس کو ڈھونڈنے میں پوری کمپنی لگ گئی ہوگی، اور اس کو کہا ہوگا فوراً یہ ڈیلیٹ کرو، اور اس کے اوپر بھی تشدد کیا ہوگا، اس کو بھی مارا ہوگا۔ یہ جس نے بھی کی وہ پاکستان سے ظاہر ہے، ویڈیو وہیں پہ بنی، وہیں پہ یہ اپلوڈ ہوئی، ابھی شاید وہ کہیں پہ، لیکن جہاں پہ میں نے چیک کی تھی وہاں پہ سے ڈیلیٹ ہو چکی، یا میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی۔ میرا پروگرام تھا کہ آپ کو وہ چند سیکنڈ کی دکھاتا تھا کہ آپ کو پتہ چلتے کہ یہ جو بھیانک اصلی ان کے چہرے ہیں، یہ جو ڈائنے، یہ جو پیچھے آپ کے یہ جو جن ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندے ہیں، یہ درندوں کی اولاد ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر جو لڑکی ہے اس کا آپ پتہ کر لیں، اس کے ماں باپ کا بھی کردار ایسے کا ہی ہوگا، یہیں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کسی شریف فیملی سے نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں سے آئی ہو جہاں پہ میں وہاں کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ تکلیف دہ جو چیزیں ہیں پاکستان میں، یہاں یورپ میں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، ہاں کوئی جا کے کسی کی جرت ہے کوئی ہاتھ بھی لگا دے، کوئی آفیسر ہے، پولیس والا ہے، کوئی بھی، کسی کی جرت نہیں، مگر کیونکہ غریب ہونا پاکستان میں سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے، اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو پتہ یہ نہ کسی عدالت میں جائے گا، پولیس والے ویسے نہیں سنتے، ہماری ٹور ہے، ہم نے اوپر کچھ کیا ہوا آفیسروں کو، ہم ان کے بستر گرم کرتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ ہمیں کیا کہیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس عورت کا آپ پتہ کر لیں، وہیں سے نکلے گی اس کی جنم کنڈلی جا کے۔ اب یہ پروگرام ہم کریں گے، ہو سکتا ہے کسی کے تک پہنچ جائے، کیونکہ جس تک پہنچ نہیں ہے وہ بھی ایسے کا ہی ہوگا، وہ کہتے ہیں جہ جائے پینڈو ہے یا اگلا پینڈ، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھا کہ آپ تک یہ میسج پہنچے۔ ناظرین، تکلیف دہ حالات ہیں، چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، میں دیکھ رہا ہوں چند دن سے جرمنی میں جو بچیاں ہیں 12-14 سال کی اور بڑی بھی، ان کی متعلق چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ ملنے گئی، اور ایسے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ اس کے حساب سے پروگرام کیا جائے، کیونکہ ہمارے پروگرام تو پاکستانی دیکھتے ہیں، اور جرمنی میں 50% لوگ ہیں جو 9 ٹی وی انٹرنیشنل دیکھتے ہیں، اور یہاں جو میں نے چیک کیا، جو اغوا ہو رہی بچیاں وہ دوبارہ ملتی بھی نہیں، کہاں چلی جاتی ہیں، اور اس میں جوان بچیاں بھی ہیں، اور 18 سال سے چھوٹی عمر کی 1-2 تصویریں ہمیں ملی ہیں، وہ ہم بورڈ پہ لگا دیں گے۔ لیکن یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہے کہ یہ جو بچے اغوا کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گیم ڈالنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر گیم ڈال دیتے ہیں۔ کئی پروگرام یہاں پہ میں نے دیکھے جرمنی میں، ایکٹن سیشن ہے، اس میں نے دیکھا کئی ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بچے واپس نہیں آئے۔ ان بچوں کو دوسرے ممالک میں کیسے لے جاتے ہیں، پھر فروخت کیا جاتا ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں پٹھان بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ویسے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، لیکن یہ یہاں پہ بھی مسائل ہے۔ پاکستان میں تو خیر انسانوں کی قیمت کوئی نہیں۔ اگلے دن ایک عورت تھی، وہ پکڑی انہوں نے، وہ کہتی 1000 روپے میں بچہ بھیج دیتی ہوں آگے، جس کے لیے میں اٹھاتی ہوں مجھے 1000-2000 روپے دیتا ہے۔
نشئی ہوتے ہیں، بوریوں میں بچے چھوٹے لے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ یورپ میں خاص کر آج کا میں دیکھ رہا ہوں، جو جرمنی ہے وہاں پہ اس طرح بچیوں کا غائب ہونا یہ ویسے قابل تفتیش بھی ہے، سوچنے والی بات بھی ہے. اور یہ میں بتا دوں، جو یورپ میں انگلینڈ ہے، فرض کریں انگلینڈ میں آپ بچے اور بچیاں جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، ماں باپ اکیلے نہیں اسکول بھیجتے، وہ خود پک اینڈ ڈراپ چلتا ہے. لیکن یہاں پہ چھوٹی عمر کے بچے بچیاں بھی ہیں جو خود اسکول جاتی ہیں، لیکن 12-14 سال سمجھدار ہو جاتی ہیں لڑکیاں. ان کو کس طرح وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ویران جگہ پہ ذرا سا موقع ملا، حالانکہ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ کیمرے بھی ہیں، موبائل فون بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ایسے جرائم میں کمی نہیں ہو رہی. کبھی کہیں سے بچیاں اٹھائی جاتی ہے، کبھی کہیں سے، پھر کئی دفعہ یہ واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط کام کر کے پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. جرمنی میں جو یہاں کی پولیس ہے وہ بڑی بھاگ دوڑ کرتی ہے، یہ نہیں کہ محنت نہیں کرتے، رات دن محنت کرتے ہیں، مگر جرائم پیشہ افراد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جو بھی لوگ ہمارے پاکستانی یہ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، انہیں اپنی بچیوں کو اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے جب بھی کوئی لالچ دے یا کوئی بھی کسی قسم کا ایسا آپ دیکھیں تو فوری طور پر وہاں اپنے کسی نہ کسی طرح چیخو پکار کرے، جو بھی آپ کے پاس اس وقت ہو کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی جائے تو وہ اٹھانی چاہیے. پچھلے دنوں ایک میں دیکھ رہا تھا وہ ٹیسٹ، یہ ایسے وہ بچہ لے کے چیک کرنے کے لیے کہ کیا کہتے، کیمرہ بھی تھا دور، تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے چند ایک لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ کوئی مدد کے لیے ان کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرے، کہ یہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہ دیکھا ویسے گزر گئے. یہاں پہ یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا ماحول دیکھے، ایسا کوئی دیکھے تو ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اور یہ جو پروگرام چلتا ہے ایکٹر سیشن، اس میں یہی چیزیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ انسانوں کی مدد کر سکتے، کس طرح آپ ایک دوسرے کی مدد کر کے چل سکتے. ہر جگہ آپ کو پولیس نہیں مل جاتی، ہر جگہ پہ، کیونکہ پولیس کوئی ہر گلی محلے میں تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ کو آپ کی حفاظت کرے. اپنی حفاظت کے لیے بھی آس پاس نظر رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے تھوڑی خبر رکھنی چاہیے. یہ جو واقعات ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتے، اور اس بار جرمن پولیس جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، محنت تو کرتی ہے لیکن رزلٹ بہت لیٹ نکلتے ہیں. آپ کو کسی دوسرے ملک لے گیا بچی کو، کسی اور کنٹری لے گیا، پھر جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں ان کو یا بچوں کو پھر یہ غلط جگہ پہ بھیج دیتے، جا کے وہ گھروں میں بند رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ گاڑی ایک رکی، پتہ نہیں کس ملک میں تھی، تو ایک بچہ اس نے اٹھایا، تو چھوٹی ایک بچی تھی وہ پیچھے گئی تو اس کو پکڑ کے دونوں کو گاڑی میں ڈال. آج کل سوشل میڈیا سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. کئی جگہ پہ موبائل فون پہ لگی ہوئی ہے عورت، ٹرالی میں بچی ہے، بچہ ہے، وہ اٹھا کے لے گیا، وہ موبائل میں لگی ہوئی اپنی زندگی میں مست ہے. یہ واقعات ہو رہے ہیں، جہاں بھی آپ نے ذرا سی غفلت کی وہاں پہ آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی. اور یہ پھر ساری زندگی کے لیے ماں باپ کے لیے جتنی بڑا صدمہ ہوتا ہے اس کا اندازہ وہی ماں باپ لگا سکتے ہیں جن کے بچے اسی طرح اغوا ہو جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے. کبھی بھی جب بچے پاس ہوں، بچے ساتھ ہوں، موبائل کا کام استعمال کریں. گھر میں بیٹھ کے بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہاں پہ فون چون کریں، جو مرضی کریں. اور جو کئی لوگوں کے اپنے گھر ہیں، گارڈن میں بچے کھیل رہے ہیں، وہاں بھی احتیاط کریں. جب ان کے پاس بیٹھے تو انہی کے اوپر نظر رکھیں. جیسے یہ بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں. پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے، کہیں پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی احتیاط کریں. کسی جگہ سے بھی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے. یہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. پارکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر نکل گئے ہیں، بعد میں غائب ہو گئے. اور اس طرح کے واقعات بھی بڑے ہو رہے ہیں.
بچی ہو یا بچہ ہو، مگر بڑی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ تصویریں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہوں گے، کیونکہ جس کے لیے جس نے اغوا کیا کسی نیک کام کے لیے تو نہیں کیا ہوتا، کسی نیک مقصد کے لیے تو یہ کام نہیں کیا ہوتا، ظاہر ہے اس نے اس بچی کو تکلیف دینے کے لیے سب کچھ کیا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں مختصر آپ دیکھنے والے کو دوبارہ بتاؤں کہ یہ بچوں کے اغوا میں بڑی تیزی ہے، اور میں تو دیکھتا رہتا ہوں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس سامنے آ جاتا ہے، آج فلاں بچی جو غائب ہو گئی، آج فلاں ایریے سے، اور یہ نہیں کہ ایک جگہ سے، جرمنی کے کسی حصے سے بھی، یورپ کے کسی حصے سے بھی یہ بچیاں جو غائب ہو جاتی ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ بھی یہ مسائل بن جاتے ہیں، سائیکل ہے اس پہ بچی اکیلی جا رہی ہے، اس کو وہ اٹھا کے لے گئے، اگر ماں ساتھ ہے آگے نکل گئی، بچی پیچھے رہ گئی، تھوڑی سی غفلت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا کرتی ہے۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مکمل جب بھی ان کو آپ دیکھیں کہ جب تک وہ سیف نہیں ہے ان پہ نظر رکھیں، اور کبھی بھی غفلت نہ کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے مشکل جو ہے، کیونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں یہاں پہ جرمنی میں، یہاں ان کے بھی بچے ہیں، اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پروگرام کے ذریعے ان تک یہ میسیج دینا کہ یہ حالات چل رہے ہیں اور اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔